मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं डॉक्टर अतहर कसीम, आपका मेज़बान, और प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान में आपका खैर मक़दम। मुझे यकीन कामिल है कि आप रमज़ानुल मुबारक के इस मुतबर्रक महीने के फ़यूज़ व बरक़ात समेट रहे होंगे। सहरी और अफ्तारी की लज़्ज़तें आपको नसीब हो रही होंगी और दुनिया भर से आप जो पैगामात हमें भेजते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, उन्हें पढ़कर उन्हें सुनकर बेहद खुशी होती है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप तमाम देखने वालों का जिन्होंने इस प्रोग्राम को पसंद भी किया और इस प्रोग्राम से फैज़याब भी हुए। नाज़रीन इकराम, आज के प्रोग्राम में हमारा जो मौजू है वो एक ऐसी इबादत है जो एक काफिर को और मुसलमान को अलग अलग करती है। एक मुसलमान और काफिर में तफरीक बताने वाली ये इबादत, जिसको दीन का सुतून भी कहा गया, जिसे मोमिन की मेराज भी कहा गया, आप यकीनन समझ गए आज का मौजू है नमाज और इसकी अहमियत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक ये तोहफ़ा अल्लाह ताला ने भिजवाया। आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे, नमाज के फ़ज़ाइल बयान होंगे और देखा जाएगा कि ये इबादत मुसलमानों के लिए कितनी ज़रूरी है और इससे हमें क्या क्या खातर खा फ़वाइद नसीब होते हैं। हस्ब मामूल आज भी हमारे प्रोग्राम में जलवा अफरोज़ हैं मिल्लत इस्लामिया की एक अजीम शख्सियत, आलिम बाअमल जनाब साहिबजादा पीर मोहम्मद हसन हसीबुर्रहमान दाम बरकातहुम आलिया। बहुत शुक्रिया पीर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और इस अहम मौजू पर आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि जो मौजू यूँ समझ लीजिए कि दीन की असल है। नमाज के बारे में सबसे पहले तो आप ये फरमाइए कि इसके मानी क्या हैं और कुरान और हदीस की रोशनी में इसकी फ़जीलत क्या बनती है, और फिर ये कि ये मुसलमानों पे कब फ़र्ज़ हुई, ये हमारे नाज़रीन आज जानना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, नमाज ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसे हम नमाज कहते हैं। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इसको सला इरशाद फरमाया है। नमाज फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है जला देने वाली चीज़। जला देने वाली चीज़ को फ़ारसी में नमाज कहा जाता है और इसको नमाज इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह करीम नमाजी के गुनाहों को ऐसे जला देता है जैसे आग लकड़ी को जला देती है। आग लकड़ी को जला देती है। डॉक्टर साहब, इसकी बेहद अहमियत है। हर चीज़ की कोई ना कोई अलामत होती है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ की कोई ना कोई अलामत होती है। इस्लाम की अलामत नमाज है। डॉक्टर साहब, अगर आप साबिक़ा कौमों पे नज़र डालें, अक़वाम आलम की हिस्ट्री पे नज़र डालें, तो जिधर भी ज़वाल आया है, अगर आप ज़वाल की वजह निकालेंगे तो कम व बेश आपको यही वजह मिलेगी कि वो अपनी अलामात से हट गए थे। उन्होंने अपनी अलामात को छोड़ के अग़यार की अलामात को अपना लिया था। और तरक्की याफ्ता कौमों की अगर आप तरक्की की वजह दरियाफ़्त करेंगे तो वो भी यही होगी कि वो अपनी अलामात पर कायम रहे थे, अलामात पर कायम रहे थे। आज उम्मत मुसलमान अगर वही उरूज चाहती है जो दौर फ़ारूक़ आज़म में मिला था, अगर वही उरूज चाहती है जो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में था, अगर वही उरूज चाहती है कि जैसा दौर रिसालत में और दौर खुलाफाए राशिदीन में और आगे काफ़ी आगे तक हर आने वाला सूरज मुसलमानों के लिए नए प्याम आफ़ियत लेके आता था, इज़्ज़तों के नए मुजदा सुनाता था, इज़्ज़तों का नया मुजदा सुनाता था, अगर आज मुसलमान वही इज़्ज़त चाहते हैं तो अपनी अलामत को थामना होगा जो नमाज है। लेकिन बदकिस्मती के साथ डॉक्टर साहब, आज हमने अपनी अलामात को छोड़ के अग़यार की अलामात को अपना लिया है। सिनेमा घर तो भरे हुए हैं, लेकिन चले लॉकडाउन में तो ठीक है, लॉकडाउन के अलावा भी मसाजिद वीरान है, मसाजिद वीरान है। बाज़ारों में तो रौनक है, लेकिन उन जगहों पर रौनक नज़र नहीं आती जहाँ अल्लाह की रज़ा के काम होते हैं। हमें अपनी अलामत को अपनाना होगा और वो अलामत क्या है? नमाज है। नमाज की इतनी अहमियत है, आपने पूछा कुरान और हदीस के मुताबिक इसकी अहमियत, नमाज की इतनी अहमियत है कि कुरान करीम में आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, अल्लाह ताला ने 700 के करीब मकामात पे नमाज का जिक्र फरमाया और नमाज की अहमियत को
واضح فرمایا، نماز کی اہمیت کو واضح فرمایا۔ جب حضور علیہ السلام نے ارکان دین کی 5 ارکان دین کی ترتیب کو بیان فرمایا تو بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ سب سے پہلا توحید و رسالت پہ ایمان، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا رمضان کے روزے، اور 5واں حضور علیہ السلام نے حج ارشاد فرمایا۔ اب یہاں سے دیکھیے، توحید و رسالت پہ ایمان کے بعد حضور علیہ السلام نے اسلام کی سب سے اہم ترین چیز جس کو قرار دیا وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ اور اسی بات کا آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کے روانہ فرمایا یمن کی جانب، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم جیسے ہی وہاں پہنچو سب سے پہلے ان کو توحید و رسالت پہ ایمان کی دعوت دینا، اور جیسے ہی وہ توحید و رسالت پہ ایمان لے آئیں سب سے پہلی چیز تم نے ان کو یہ بتانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ ہر دن کی 5 نمازیں، ہر روز 5 نمازیں فرض کی ہیں، 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو یہاں سے آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام نے جب بھی توحید اور عقیدہ رسالت کے بعد اعمال میں اسلام کی سب سے اہم ترین چیز قرار دیا تو حضور علیہ السلام نے نماز کو دیا۔ اور جیسا آپ نے انٹرو میں بھی ارشاد فرمایا، سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے جس کا طرف آپ نے اشارہ کیا تھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز کرتی ہے۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب صحابہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمیں مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنا ہوتا تھا تو ہم نماز سے کیا کرتے تھے، کیونکہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی مومن ہو اور وہ نماز نہ پڑھے، کوئی مومن ہو اور وہ نماز نہ پڑھے۔ ترمذی میں اور ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ حساب جب لیا جائے گا سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی نجات پائے گا، اور جو اس میں ناکام ہو گیا آگے بھی اس کے لیے ناکامی ہوگی۔ نماز شب معراج پہ جب حضور علیہ السلام معراج پہ تشریف لے کے گئے تو شب معراج میں نماز فرض کر دی گئی مسلمانوں پہ۔ روز محشر کے جان گداز بود، اولین پرسش نماز بود، کہ یہی بات آپ نے ابھی فرمائی ہے کہ نماز وہ عبادت ہے جو ایک مومن میں اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ جب اس قدر اہمیت ہے پیر صاحب اس نماز کی، تو آپ یہ بتائیے تعلیمات نبوی کی روشنی میں کہ ایک نمازی پر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول کس حد تک ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ قبلہ جو 5 وقت کا نمازی ہے وہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصار میں رہتا ہے، رب کریم کی رحمتوں کے حصار میں رہتا ہے۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں؟ میں نے کہا نا، ہر وقت وہ اللہ کی رحمتوں کے حصار میں رہتا ہے۔ صحابہ کی مجلس میں آقا علیہ السلام رونق افروز ہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضور نے سوال فرمایا، میرے صحابہ تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس کے گھر کے باہر سے پانی کی نہر گزر رہی ہے اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہے، تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہے گی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے جسم پہ کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ حضور نے فرمایا اسی طرح جو شخص دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کی گندگی سے محفوظ فرما دیتا ہے، گناہوں کی گندگی اس سے دور ہو جاتی ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ طبرانی میں حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے وقت جب اذان ہوتی ہے، ہر نماز کے وقت ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، اے ابن آدم اٹھ اور اس آگ کو بجھا لے جو تو نے اپنے گناہوں کے سبب اپنے لیے جلا رکھی ہے۔ یعنی تو نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے، اپنے گناہوں کے سبب تو نے اپنے لیے ایک آگ جلا رکھی ہے، اٹھ اور اس کو بجھا لے۔ حضور فرماتے ہیں ظہر کے وقت یہ ندا دینے والا ندا دیتا ہے، تو جب ظہر کے وقت انسان نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فجر سے ظہر کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہوتا ہے روزانہ ایک ندا دینے والا یہی ندا دیتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے اللہ ظہر سے عصر کے گناہ معاف فرما دیتا ہے درمیان کے وقت کے۔ مغرب کے وقت بھی یہی ہوتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے اللہ عصر سے مغرب تک کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ عشاء پہ بھی یہ ہوتا ہے، پھر جو نماز پڑھتا ہے اللہ عشاء تک کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور پھر فجر کے وقت ندا دینے والا ندا دیتا ہے، اے ابن آدم اٹھ اور اس آگ کو بجھا لے جو تو نے اپنے گناہوں کے سبب اپنے لیے جلا رکھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر جو فجر پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات عبادت کا ثواب مرتب فرما رہا ہوتا ہے، بے شک وہ سو بھی رہا ہو اللہ تعالیٰ اس کی ساری رات اس کو
عبادت کا ثواب نامہ اعمال میں مرتب فرماتا ہے۔ سنن نسائی میں ڈاکٹر صاحب یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی کے ساتھ ایک مقام پہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور زور زور سے ہلایا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پتے جھڑنا شروع ہو گئے۔ کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی نے مجھ سے پوچھا، اے ابو عثمان، کیا تو مجھ سے پوچھے گا نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ کہتے میں نے عرض کی کہ حضور ارشاد فرمائے۔ کہا ایک دفعہ اسی طرح میں حضور کے ساتھ تھا، حضور نے ٹہنی کو ہلایا، پتے گرے۔ حضور نے مجھ سے پوچھا، سلمان فارسی مجھ سے پوچھو کہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں؟ میں نے عرض کی کہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے باپ اور ماں آپ پہ قربان یا رسول اللہ، میرا باپ اور ماں قربان، فرمائیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی نمازی صحیح سے وضو کر کے صحیح رکوع و سجود کے ساتھ خشوع و خضوع سے نماز ادا کرتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے اس ٹہنی سے پتے جھڑ رہے ہیں، جیسے اس ٹہنی سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ اور حضرت مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی نمازی نماز کے لیے وضو کرتا ہے، وضو کا پہلا قطرہ اس کے ہاتھ پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو پہلے معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز کی جو اہمیت آپ نے بتائی اور ہر بالغ مسلمان پر نماز کو فرض قرار دیا گیا۔ پیر صاحب، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں واضح حکم ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، کندھے سے کندھا ملا کے نماز پڑھیں۔ تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ اکیلے نماز پڑھنے میں اور باجماعت نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے فضیلت کے اعتبار سے، اور باجماعت نماز پڑھنے کا کیا اجر ملتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں باجماعت نماز پڑھنا تنہا پڑھنے سے 27 گنا افضل ہے۔ یعنی اگر انسان باجماعت نماز پڑھے گا تو اکیلے پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ثواب ہوگا، 27 درجے بہتر ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ نماز باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس وقت لاک ڈاؤن ہے، جہاں جہاں آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں، میں ناظرین سے یہی کہوں گا حکومتی احکامات کی پابندی کریں، کیونکہ یہ آپ کی اپنی بہتری کے لیے ہے، اپنی بہتری کے لیے ہے۔ لیکن عموماً حالات میں جہاں بھی آپ ہوں، جہاں اجازت ہے وہاں SOPs کے ساتھ، جس طرح پاکستان میں اجازت ہے تو SOPs کے ساتھ ضرور پڑھیں، لیکن کوشش کریں کہ باجماعت نماز ادا کریں۔ اگر گھر میں بھی ہوں تو ایک جماعت بنا لیں، شوہر نماز پڑھا لے، بیوی پیچھے کھڑی ہو جائے، بچے پیچھے کھڑے ہو جائیں، والدین ہیں تو ان سے کہیں کہ نماز پڑھائیں، 27 گنا بہتر ہوگا۔ مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھی، جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی، اللہ اس کو آدھی رات کا ثواب، آدھی رات کی عبادت کا ثواب اسی وقت عطا فرما دے گا۔ اور پھر جب فجر کی نماز باجماعت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں پوری رات کی عبادت کا ثواب مرتب فرمائے گا۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اب نماز پڑھنی ہے تو اس میں بھی جماعت میں بھی بہت سی فضائل ہیں۔ ایک فضیلت میں آپ کے آگے بیان کرتا ہوں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پہلی صف میں جماعت میں مسجد میں پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اجر مل جائے تو تم اس کے لیے اتنی حسرت کرو، تمہیں اتنی کوشش کرو کہ قرآن نکلا کرے، لوگ اس کے لیے قرآن اندازی نکالا کریں کہ سب سے پہلی صف میں نماز کس نے پڑھنی ہے۔ اتنا ثواب ہے اس کا کہ آپ پہلی صف میں کھڑے ہوں۔ قبلہ یہ بھی فرمائیے کہ ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں عام مسلمان، تو اس کے اندر ہمارے ہاتھ بھی ہلتے رہتے ہیں، ہماری نظریں بھی ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں، جبکہ ہمارے بڑے جو آباء و اجداد ہیں یا خاص طور پہ صحابہ اکرام ہیں، اولیاء اکرام ہیں، ان کی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پایا جاتا تھا۔ ایک تو خشوع و خضوع کے بارے میں فرمائیے کہ یہ کیا چیز ہے، اور ایک مسلمان کو جب وہ نماز پڑھ رہا ہو تو کس قسم کی کیفیت میں ہونا چاہیے، اس کیفیت کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ ڈاکٹر صاحب، بخاری میں موجود ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نماز پڑھو تو پہلے تو اس منزل کی کوشش کرو، پہلے تو کیفیات میں ایسی کوشش کرو کہ ایسی کیفیات ہوں کہ تم یہ سمجھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ایسے بھی لوگ ہیں ڈاکٹر صاحب، تم سمجھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ کیفیات رکھنے والے لوگ آج بھی زمانے میں موجود ہیں۔ اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے
تو یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر کوئی شخص ٹی وی چینل پہ بیٹھتا ہے تو بڑا اچھی طرح بیٹھتا ہے، بڑی توجہ سے بیٹھتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے۔ دنیا کا دیکھنا کیا، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو یہ تصور کرے کہ اللہ انسان کو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ یہ تصور انسان جب کرے گا تو اس کو وہ کیفیات اور وہ لذت ملے گی کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ایک شخص مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی مختصر اور جامع نصیحت فرما دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو اس شخص کی طرح پڑھو جو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے اور زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ تصور کریں ڈاکٹر صاحب، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور ہمیں پتہ ہو کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد ہم نے مر جانا ہے، کیفیات کیسی ہوں گی؟ وہ اللہ کے بارگاہ میں آہو وغا کیسی ہوگی؟ اللہ کو پکارنا، اللہ اکبر کہنا کیسا ہوگا؟ سجدے میں استغفار اور دل میں استغفار اور زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیحات کیسے نکلیں گی؟ آپ اس کا تصور کریں۔ ویسے بھی ہمیں کیا پتا کہ اگلی نماز ملنی ہے یا نہیں ملنی، زندوں میں ہونا ہے یا مردوں میں ہونا ہے۔ یہ کیفیت رکھ کے پڑھے جیسے آخری نماز زندگی کی پڑھ رہا ہے، اس کے بعد دنیا چھوڑ کے چلا جانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو نماز میں کیفیات قائم نہیں کرتے، بس ٹرخانے کے لیے جلدی سے وضو کیا، جلدی نماز پڑھی، اور نماز پڑھتے ہوئے بھی جو ہے توجہ کاروبار کی طرف ہے، ان کے بارے میں تو حضور نے کہ میں آپ کے آگے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، الترغیب و ترہیب میں حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نہ صحیح سے قیام کیا، نہ صحیح سے رکوع کیا، نہ صحیح سے سجدہ کیا، نہ صحیح سے یعنی وضو کیا، اور توجہ بھی نماز میں نہیں تھی، نماز کے دوران توجہ بھی کاروبار کی طرف اور آگے پیچھے دنیا کے کاموں میں تھی۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ نماز پڑھتا ہے نا، جلدی نماز کو ٹرخاتا ہے، پڑھتا کہوں یا ٹرخاتا کہوں، نماز کو پڑھتا ہے یعنی حقیقت میں ٹرخاتا ہے، تو نماز اسے کہتی ہے تو نے مجھے برباد کیا، اللہ تجھے برباد کر دے۔ اور جو صحیح سے وضو کر کے، صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ، صحیح سجود و قیام کے ساتھ توجہ نماز کی طرف رکھ کے نماز پڑھتا ہے، نماز کہتی ہے جیسے تو نے میری حفاظت کی، اللہ تیری حفاظت کرے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بہت توجہ کی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق کا یہ قول امام غزالی نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی کیفیات ایسی ہوتی کہ جب نماز کا وقت آتا تو ان کے دانت بجنا شروع ہو جاتے، کانپنا شروع ہو جاتے، اور کہتے ہیں امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے، نہ جانے میں کیسے ادا کروں گا۔ حضرت امام حسن جب مسجد میں آتے تو زار و قطار رو پڑتے، رنگ پیلا پڑ جاتا۔ کسی نے کہا حضور آپ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، آپ کی نماز میں یہ جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں یہ حالت کیوں ہو جاتی ہے؟ عرض کی کہ جب میں مسجد میں آتا ہوں یا مصلی پہ آتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یا اللہ حسن تو دنیا میں تیرا سامنا کرنے کی جرت نہیں رکھتا، قیامت کے دن کیا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ حکیم الامت علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو خشوع و خضوع عطا کرے۔ حضرت آخر پہ میں یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے، اور خاص طور پہ وہ جو نماز سے غفلت کرتے ہیں، کہ اگر کوئی بالغ مسلمان جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، غفلت یا سستی کی وجہ سے بر وقت نماز ادا نہ کر سکے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ ہم نے مقررہ اوقات کے اوپر نمازیں فرض کی ہیں، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس غافل مسلمان کو، نماز کے تارک مسلمان کو کیا وعید سنائی گئی ہے؟ قرآن حکیم کی روشنی میں، تعلیمات نبوی کی روشنی میں آپ جیسے فرمانا چاہیں بتائیے کہ ایسے مسلمان کو اللہ تعالیٰ کیا سزا دے گا؟ حضرت قرآن کریم میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب پنڈلیوں سے پردہ اٹھ جائے گا، بے نمازی سے سجدے کی استطاعت چھین لی جائے گی۔ اللہ کریم فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ وہ سجدہ کرنا چاہے گا، لوگوں کو سجدوں کی طرف بلایا جائے گا، لیکن بے نمازی گویا کہ سجدہ نہ کر پائے گا۔ اس کی نظریں شرم سے جھکی ہوں گی، اس پر ذلت چھائی ہوگی، یہ وہ لوگ ہوں گے، یہ وہ شخص ہوگا جو صحیح سلامت تھا، نماز کی طرف بلایا جاتا تھا لیکن نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اسی آیت کی تشریح میں میں آپ کے آگے بخاری کی حدیث بیان کرتا ہوں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ سجدے کی استطاعت چھین لی جائے گی؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ کریم کی بارگاہ میں سارے حاضر ہوں گے، ہر ایک کو حکم ہوگا کہ اللہ کو سجدہ کرو، ہر ایک سجدہ ریز ہو جائے گا، بے نمازی بھی سجدہ ریز ہونا چاہے گا لیکن اس کی پشت کو تختے کی طرح سخت کر دیا جائے گا، وہ سجدہ ریز ہونا چاہ رہا ہوگا لیکن اس وقت سجدے کی توفیق چھین لی جائے گی۔ میں اس وقت اپنے ناظرین سے یہی کہنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ وہ قیامت کا دن آئے
اور سجدے کی طاقت چھین لی جائے، آج سجدہ کر لو تاکہ اس دن عزت ملے اور ذلت سے بچ جائیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث امام زہبی نے نقل کی، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بے نمازی کے ماتھے پر 3 سطریں 3 لائنز لکھی جائیں گی۔ پہلی لکھی جائے گی کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے حق کو ضائع کرتا تھا، دوسری لکھی جائے گی کہ یہ آج غضب الہی کے ساتھ خاص ہو گیا ہے جس کو پوری دنیا پڑھے گی، ہر دیکھنے والا پڑھے گا، اور تیسری لکھی جائے گی کہ یہ اس شخص کو اللہ اپنی رحمت سے مایوس رکھے گا، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس رہے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کے ایک بھی نماز قضا کرتا ہے، کنز المال میں حدیث موجود ہے، جہنم کے اس دروازے پہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس نے اندر جانا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جو باتیں بتائی ہیں وہ یقیناً بصیرت افروز ہیں۔ تمام مسلمانوں کے لیے نماز کی ادائیگی جو ہے وہ سب پہ فرض ہے، اور وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، اس میں بھی کتنا گہرا سبق ہے۔ بہت بہت شکریہ پیر محمد حسان حسیب الرحمن صاحب آپ کا کہ آپ نے نماز کے حوالے سے بہت خوبصورت باتیں ہمارے ناظرین کے لیے آج کے اس پروگرام میں بیان کی۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر اطہر قسیم کو اجازت مرحمت فرمائیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔